जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। मुझे उम्मीद है आपने हमारा किचन सेगमेंट एंजॉय किया होगा। और आज जो बनाए हैं शेफ नौरीन ने चिकन पोटैटो कटलेट्स, वो आप लोग अपने घर में ट्राई कीजिएगा और लुत्फानंदोज हो जाएगा। इसी के साथ साथ मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया था कि मिस्टर शाइक से आपकी मुलाकात करवाएंगे। आइए बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शाइक? खैरियत से हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह और रसूल का करम है कि खैरियत से हूँ। बस कराची की बदतरीन सूरत हाल के साथ भी हम खैरियत से हैं जी। और बहुत टाइम हो गया वैसे भी शो पे आए हुए, तो बहुत शुक्रिया आप लोग का फिर से बुलाने के लिए। बिल्कुल, हमने आपको जो है वो बहुत मिस करते थे, आपके जो आइडियाज़ होते हैं। और आज भी बहुत अहम मौजू पे बात करने के लिए आपको मदऊ किया है। वो मौजू ये है, हर कोई ये सोचता है कि मुझे एक फिटनेस ट्रेनर चाहिए, लेकिन फिटनेस ट्रेनर के अंदर क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए और क्या क्या खामियाँ होनी चाहिए, मतलब जो इसको देख के हम इसको छोड़ देंगे नहीं भाई ये बंदा हमारे लिए सूटेबल नहीं है। तो एक अच्छा फिटनेस ट्रेनर हम लोग कैसे ढूंढें? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वैसे ये सवाल जो है एक बड़ा मुख्तसर सवाल है, लेकिन इसका जवाब बहुत ही तफसील वाला जवाब है। देखें, सबसे पहले ज़रूरी ये है कि चंद बातें आपने ध्यान में रखनी हैं। एक तो ये सबसे पहली बात कि उसका एक्सपीरियंस कितना है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये ज़रूरी है कि वो खाली उसने अभी 2 महीने उसको हुए ट्रेनर बने हुए, या उसको 2 साल हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं। याद रखें, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा उसके पास रहने में। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है जो लोग सिर्फ स्टडी करते हैं उनसे ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंस वाले होते हैं। रीज़न क्या है कि वो प्रैक्टिकली उस चीज़ के अंदर मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप समझें किसी को गिटार सीखना है, अब एक शख्स बैठ के पढ़ा जा रहा है गिटार, और एक शख्स ने कुछ भी ज़िंदगी में नहीं पढ़ा, लेकिन वो बैठा बस कुछ भी बजा रहा है कि चल रहा है। अगर आप 1 महीने बाद देखेंगे तो किसको आएगा गिटार बजाना? जो प्रैक्टिकली उसके अंदर इन है। तो सबसे पहले जरूरी है कि जो उसके पास एक्सपीरियंस अच्छा हो। ठीक है। सेकंड थिंग ये कि वो क्वालिफाइड हो। अब क्वालिफाइड से मुराद मेरी सिर्फ सर्टिफिकेशंस नहीं है। यकीनन सर्टिफिकेशंस वो चीज़ें हैं कि जिसको करने से किसी के पास कोई सर्टिफिकेशन होता है थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हैं उस पर कि हाँ यार इसके पास नॉलेज है, कोई इसके पास ऑथेंटिक सोर्स है। मिसाल के तौर पर हम कभी ऐसा नहीं होता कि हम किसी नीम डॉक्टर के पास चले जाएं, वो डॉक्टर है नहीं और हम उसे डॉक्टर समझ भी लें। जब तक डिग्री नहीं होगी तब तक ज़ाहिर सी बात ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे उस पर। इसी तरह से जो फिटनेस ट्रेनर्स होते हैं, बाकायदा इनकी अलग अलग सर्टिफिकेशंस होती हैं, डिप्लोमास होती हैं, अलग से एजुकेशन भी होती है इस फील्ड के अंदर। तो जिसके पास जितनी सर्टिफिकेशंस होंगे यकीनन उसके पास उस चीज़ की नॉलेज भी होगी। 2 बातें तो ये हैं। तीसरी बात, अब इसका थोड़ा सा अपोजिट मैं कहूँगा कि ये भी आपको याद रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सिर्फ सर्टिफिकेशन पर ही भरोसा रखें। एक तो आपने जब एक्सपीरियंस उसका देख लिया, उससे आप खुद डिस्कस करें अपने मैटर को, अपने प्रॉब्लम को। जब वो कहता है ना जो भी इंसान, तो उसकी बात से पता चलता है कि इसके अंदर कितनी नॉलेज है या नहीं है। तो बहुत सारी जगह पे ऐसे भी होता है कि कुछ जिम्स के अंदर जो हैं बहुत ह्यूज मसल्स बनाकर जो हैं सिर्फ ट्रेनर शो कराए जाते हैं, लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं होती। ठीक है। अब क्यों नहीं होती? देखें, उनको किसी और ने ट्रेन किया था। दूसरी चीज़ ये कि उनको स्टीरॉइड्स का पता है ज़्यादा, उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग का नहीं पता है, उनको प्रोफेशनल न्यूट्रिशनल प्लान का नहीं पता है। बहुत सारे ऐसे भी मैं मिल चुका हूँ लोगों से जो बड़े बड़े टाइटल होल्डर्स हैं, लेकिन उनके पास जो न्यूट्रिशन की बेसिक्स नॉलेज होती है, जिसको हम बेसिक कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। जो लोग अगर हमारे शो को, खासकर जो जब से हम दोनों शो कर रहे हैं साथ में, अगर कोई 4-5 एपिसोड भी देखेगा तो मेरे खास उसको बेसिक नॉलेज तो पता चल जाती है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन क्या है, कितना जरूरी है। लेकिन ऐसे मैंने लोग देखे कि उनको इसकी बेसिक ही नहीं पता। यानी वो कहते हैं कार्बोहाइड्रेट खाओ नहीं, ना चावल खाओ, ना रोटी खाओ, ना फ्रूट खाओ, ना शुगर खाओ, कुछ भी ना खाओ, मर जाओ। तो वाकई में बिल्कुल ऐसा ही है कि वो बस हालत इंसान की ख़राब कर देते हैं। फिर वो जो वेट लॉस होता है तो वो जो है वो अनहेल्दी वेट लॉस होता है, तो उसके अपने नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं बॉडी में। तो याद रखें कि आप जब भी किसी को ट्रेनर की तरफ अप्रोच करें, बॉडी मायने रखती है थोड़ी बहुत, लेकिन सिर्फ बॉडी मायने नहीं रखती। क्योंकि याद रखें जो बहुत बड़े बड़े ट्रेनर्स हो गए, मिसाल के तौर पे आज के ज़माने में एक ट्रेनर है हैनी रैमबॉट, और मिस्टर ओलंपिया तो सबसे बड़ा दुनिया का कंपटीशन होता है, तो समझें 8 से 9 एथलीट्स तो उन्हीं के हैं खाली जो जीत चुके हैं। लेकिन उनकी खुद की कोई बॉडी नहीं है, उनको देख के लगता भी नहीं है कि वो बॉडी को एक्सरसाइज करते होंगे। इसी तरह से एक बहुत बड़े ट्रेनर रह चुके हैं, पिछली सदी में कहेंगे या पिछली जनरेशन में कहेंगे, विंस जिरोंडा नाम था उनका, और ये वो शख्स थे जिन्होंने आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को भी ट्रेन किया था। लेकिन अगर देखा जाए तो उनकी अपनी बॉडी जो है आर्नोल्ड की आधी बॉडी थी।
اور آج کے زمانے میں بھی ایک کافی ایجڈ شخص ہیں، چارلس گلاس نام ہے ان کا، تو ان کو بھی اگر دیکھا جائے ان کی کوئی باڈی ایسی ہے نہیں، اور اسی طرح سے پاکستان کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں. تو کیا کہ اصل چیز معنی کیا رکھتی ہے کہ اس کے پاس نالج کتنی ہے. تو ہمارے ہاں تو دیکھتے ہیں پہلے کہ بھائی یہ ٹرینر جو ہے اس کی کتنی باڈی ہے، اگر اس کی باڈی اس لائق ہے، یہ دکھ رہا ہے ہمیں چمچماتا ہوا کہ بھائی ہم اس کی باڈی ہماری بھی ایسی بنا دے گا، تو ہی ہم رجوع کرتے ہیں. یہ تو ایک بہت مسکنسیپشن ہے پھر. بالکل وہی تو دیکھیں، اصل میں ٹرینر باڈی ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ نہ ہو، لیکن جس اپروچ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہو کہ مجھے باڈی بلڈر بننا ہے، وہ والی باڈی جو ہے ضروری نہیں کہ اس کی ہو. کیا پتا اس کو کمپٹیشن پسند نہ ہو. مثال کے طور پہ اگر میں اپنی بات لوں، مجھے باڈی بلڈنگ کے کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرنا اچھا نہیں لگتا. اچھا. میں کبھی اس کو وزٹ کرنے بھی نہیں جاتا. اوکے. مجھے شوق ہے پاور لفٹنگ کا، مجھے شوق ہے باکسنگ کا، مجھے شوق ہے اسٹرینتھ ٹریننگ کا. میں اپنی باڈی خالی اس حد تک کرتا ہوں کہ ایسی ایک اپروچ تک رہے کہ جس میں 3-4 جیسے یوگا والے جو کیٹیگری ہیں وہ لوگ بھی میری طرف رہیں، باکسنگ والے بھی میری طرف رہیں، باڈی بلڈنگ والے بھی تھوڑا میری طرف رہیں، فٹنس ماڈل والے بھی میری طرف رہیں. تو میری اپروچ یہ ہوتی ہے. اگر میں اس سے باڈی بلڈنگ کی طرف دھیان رکھوں گا پھر میرے ان چیزوں سے دھیان ہٹ جائے گا. تو لہٰذا باڈی معنی رکھتی ہے کہ کم سے کم بندہ فٹ تو ہو، لیکن یہ نہیں کہ صرف باڈی ہی معنی رکھے. بالکل. ایکسپیرینس میٹرز، اور ایجوکیشن، اس کی کوالیفیکیشن، اس کی نالج، یہ بہت میٹر کرتی ہے آپ کی ہر چیز کے لیے. اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے، ابھی مجھے اسی بات پہ یاد آیا کہ بہت سے ٹرینر ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم تمہیں ڈائٹ پلان ہے، تمہیں یہی فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہے کہ بھائی کلائنٹ آئے کہتا ہے کہ ہم سے فالو نہیں ہو پا رہا، بہت مشکل ہے، یہ ہے وہ ہے. جواب کیا دیا جاتا ہے کہ نہیں تمہیں کرنا ہی ہے. اب اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ جو سو کالڈ خود ساختہ ٹرینرز یا خود ساختہ جو ہیں، کچھ بکس پڑھ کے یا کچھ دن کوئی آرٹیکل پڑھ کے وہ سمجھتا ہے کہ ہمیں ڈائٹ پلان بنانا آ گئی. تو یاد رکھیں کہ ایک نیوٹریشنسٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو پرابلم ہے جس وجہ سے آپ ڈائٹ فالو نہیں کر پا رہے، اس کو دیکھتے ہوئے وہ کوئی ایزی اپروچ اپلائی کر دے اپنے اس نالج کے تھرو، کیونکہ ہر چیز کا آلٹرنیٹو ہوتا ہے. جی مثال کے طور پہ کل پرسوں کی بات ہے، میرے کلائنٹ تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی میں اتنا زیادہ کھا نہیں سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ مثال دیتے ہیں نا کہ کھانا کھانا بھول جاتے ہو، تو لوگ کہتے ہیں نہیں، تو میں کہتا ہوں مجھ سے پوچھے تو میں کہتا ہوں ہاں میں بھول جاتا ہوں، میں اتنا مصروف ہوتا ہوں. تو اب کیا تھا کہ جو پہلے جہاں پہ بھی وہ کر رہے تھے تو تب پرابلم یہ تھی کہ وہ اس ڈائٹ کو فالو نہیں کر پا رہے تھے. تو پھر ان کے ٹرینر نے آخر میں کہا تھا ایک کام کرو، تم جو کھانا ہے کھاؤ، بس میرے پاس آ جاؤ. اب نیوٹریشنسٹ کا کام کیا، پھر میں نے کیا کرا کہ ان کی پہلے کیلکولیشن دیکھی کہ ان کو ضرورت کتنی چیزوں کی ہے. اب اگر وہ نہیں کنزیوم کر پا رہے، کھانا نہیں کھا سکتے وہ دن میں، تو کیا کرا، صبح ایک شیک پی لیں، ہیوی شیک، اور پورا کیلکولیٹ کر کے اس میں اتنے گرام پروٹین، اتنے گرام فیٹ، اتنے گرام کاربوہائیڈریٹ، اور کچھ سینڈوچز بنا دیے. سینڈوچز کیا کریں گے، آپ چلتے پھرتے کھاتے رہیں، شیک صبح پی لیا، آپ کو ایکسٹرا ڈائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو نیوٹریشنسٹ کا کام ہی ہے. اگر کوئی آپ کو بولتا ہے کہ بھائی یہ ڈائٹ فالو یہ نہیں کرو گے تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب یوز لیس ہے، آپ چھوڑ دیں. اس کو شاید ٹریننگ اچھی آتی ہو لیکن اس کو نیوٹریشن کے حوالے سے آپ اس سے رہنمائی نہ لیں. اچھا. تو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ جو آپ کو ایزی طریقے سے کرا سکے، مطلب ایزی اپروچ کے ساتھ، ایزی کیلکولیشن کے ساتھ، جو آپ پہ بھاری نہ پڑے، تو یہی نیوٹریشنسٹ کا کام ہے اور یہی ایک اچھے ٹرینر، کوالیفائڈ ٹرینر کا کام ہے. اوکے. تو ایک اچھا ٹرینر کس طرح سے بنے؟ اب جیسے آپ نے بتا دیا کہ بھائی آپ ڈھونڈ سکتے ہیں اچھا ٹرینر، لیکن اب ٹرینر کو خود اچھا ہونا ہے، تو ایک اچھا ٹرینر کس طرح سے بنا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو خود یہ ضروری ہے کہ اپنی سیلف اسٹڈی، سرٹیفکیشنز بھی ہیں اس میں، ڈپلوماز بھی ہیں، لیکن ان دونوں سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ خود سیلف اسٹڈی کرنا شروع کرے. اور اس میں ایک بات یاد رکھے کہ یہ کبھی بھی نہ سمجھے کہ اس کو سب آتا ہے. ابھی ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے آج کل کوئی سرٹیفکیشن کر لیتے ہیں 2-3 مہینے کی اور سمجھتے ہیں ہم تو چیمپئن ہیں، 50,000 روپے پر چارج کر رہے ہیں کہ ہمیں لوگ دیں گے. سب سے پہلی بات، کیوں دیں گے آپ کو؟ ابھی آپ کو سمجھے، ابھی آپ انڈے سے نکل کے بڑے تھوڑے ہوئے اور آپ اتنی ہائی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ سے وہ اتنے لوگ آپ کو پے کریں؟ کیوں کریں آپ کو؟ آپ کے پاس نہ وہ ایکسپیرینس ہے، نہ وہ ایکسپرٹیز ہے، آپ نے 1-2 سرٹیفکیشن کر لیا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کیا چیز بن گئے. میں اس میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ جب میں نے اپنی سٹارٹنگ کی تھی، آج سے تقریباً 7 سال پہلے کی بات ہے، اگر آج میں 30,000 40,000 50,000 چارج کر رہا ہوں تو وہ کیوں کر رہا ہوں کہ میں نے ایک جرنی گزار کے میں نے تب سے سٹارٹ کیا جب میں نے صرف 700 روپے لیے تھے. 700 روپے کہاں ہیں اور 50,000 روپے کہاں ہیں؟ لیکن کتنا بڑا ڈفرینس ہے، 7 سال کا ڈفرینس ہے. اس کے اندر بہت سے اپ ڈاؤنز بھی آئے ہیں. اس کے اندر پھر میں نے مختلف سرٹیفکیشنز بھی کیے ہیں، ڈپلوماز بھی کیے ہیں، پھر اتنا کیا کہ مجھے IFA کی طرف سے پرمیشن ملے کہ میں دوسروں کو سرٹیفکیشنز بھی کرا سکتا ہوں.
تو ایک جرنی گزارنی پڑتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو آج 3-4 دن ہوئے ہیں, 3-4 جمعے گزرے ہیں کہ آپ بولیں کہ بھائی میں تو بس چیمپئن بن گیا ہوں, اب مجھ سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں, میں نے زیادہ چارج کرنا ہے. بالکل یہ آپ نہیں کر سکتے. آپ جتنا یہ کریں گے اتنا آپ کا نقصان ہوگا. تو پہلے چیز اپنے دماغ میں رکھنے کہ سیلف اسٹڈی کرنی ہے. پہلے کچھ بننا ہے, پھر پہلے آپ کچھ بنیں گے, پھر آپ کچھ کمائیں گے. بننے کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ سیلف اسٹڈی. دوسرا پھر آپ آئیں گے سرٹیفکیشنز کی طرف. سرٹیفکیشنز میں آج کل بہت ساری چوائسیز ہیں. ہمارے اب کراچی میں بھی سٹارٹ ہو چکے ہیں, پاکستان میں اسلام آباد میں بہت ساری جگہوں پہ سٹارٹ ہو چکے ہیں. یہ لوکل سرٹیفکیشنز ہیں. دوسری ہوتی ہیں تھوڑے انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز کہ اکثر وہ آن لائن کرائی جاتی ہیں یا ان کے ایفیلیشن سے کوئی یہاں پہ کرا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کوشش کریں وہ جو انٹرنیشنل والی ہے زیادہ اس طرف جائیں, اوکے, کیونکہ وہ چاہے مہنگی ہے لیکن اس کا اسکوپ ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ چاہتے ہیں یورپ کنٹریز کی طرف جانا تو آپ ای ریف سے ایفیلیٹڈ جو ادارے ہیں یا جو انسٹیٹیوٹس ہیں آپ ان میں ایڈمیشن لیں. اگر آپ عرب کنٹریز کی طرف جاتے ہیں تو یو اے ای ریفس کی طرف کے جو ایفیلیشن ہے آپ وہاں سے پڑھیں. اسی طرح اگر آپ کا کوئی اور چیز ہے مائنڈ میں کہ میں نے فلاں گول کو اپروچ کرنا, تو آپ کو اس گول کے حساب سے پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اسی میں کچھ پرابلمس کیا آتی ہیں سرٹیفکیشنز کے اندر کہ کچھ ایسی سرٹیفکیشن ہے اس میں کوئی پریکٹیکل نہیں ہے, صرف تھیوری ہے. اور کچھ ایسی بھی ہیں کہ اس کو آپ یہ سمجھیں کہ ایم سی کیوز پہلے سے بنے ہوئے ہیں, بس آپ نے خالی ٹک اور نو کرنا ہے, یس نو کرنا ہے. اگر آپ فیل ہوتے ہیں مسئلہ نہیں, آپ 2 منٹ کے بعد واپس دے دیں. تو ایسے لوگ بھی مطلب موجود ہیں کہ جنہوں نے سرٹیفکیشن کس طرح کی ہے, ایک ہی دن بیٹھے ہوں اور ان کے پاس وہ سرٹیفکیٹ آ گیا. تو آپ نے ایسے لوگوں سے بچنا ضروری ہے. ایسے وہی اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ سرٹیفکیشن پہ خالی آپ نے ٹرسٹ نہیں کرنا ہے. بالکل, آپ نے ٹرسٹ کرنا ہے, جب آپ نے اس سے بات کرنی ہے تو اس کے بعد اس پر ٹرسٹ کرنا ہے. اچھا, بہت سے ایسی جگہ بھی ہوتی ہیں کہ آپ ان سے ٹرائل لے سکتے ہیں. تو میں جو ٹرینر بن رہے ہیں یا بننا چاہتے ہیں ان کو میں یہ بولوں گا کہ وہ اتنے کانفیڈنٹ رہیں کہ اگر کوئی ان سے بولے کہ ہمیں ٹرائل چاہیے تو وہ ڈرے نہیں اس بات سے کہ نہیں آپ ڈائریکٹ فیس پے کریں تو ہی آئیں. آپ ایک ٹرائل دے دیں انہیں اور اس سوچ کے ساتھ دیں کہ اگر میرے اندر کوئی نیگیٹو بات ہے تو میں اس کو امپروو کروں. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ ٹرائل نہیں دیتے, ٹرینر ٹرائل نہیں دیتے پہلے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, اور ضروری نہیں کہ فری آف کاسٹ ہو, چارج بھی کر سکتے ہیں, لیکن کم سے کم کو اتنا کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ میرے پاس کوئی آئے گا تو مجھے پتا ہے کہ وہ بھاگے گا نہیں. اگر اس کے پاس کانفیڈنٹ نہیں ہے تو وہ ٹریننگ کرائے ہی نہیں. بالکل, کیونکہ کیا ہوگا, 1 دن 2 دن 3 دن آپ چلتے رہیں گے, ایک ٹائم آئے گا آپ کی مارکیٹ میں ویلیو کم ہونا شروع ہو جائے گی. کیوں ورڈ آف ماؤتھ, یعنی آپ جس کلائنٹ کو کرا رہے ہیں نا, یقیناً وہ 10 لوگوں سے جا کے آپ کے بارے میں کچھ نہ کچھ ڈسکشن کرتا ہے. آپ چاہے اس کو آپ کے سامنے جتنا ہی اچھا کیوں نہ آپ کو بہیو کر رہا ہو, لیکن یہ حقیقت ہے. کلائنٹ, ہمارے فیلڈ میں کہا جاتا ہے کہ کلائنٹ کسی کا نہیں ہوتا ہے. اوکے, کلائنٹ اپنے ریزلٹس کا ہوتا ہے. بالکل حقیقت بات بھی کہ آپ پے کر رہے ہیں اگر تو آپ کو ریزلٹس چاہیے. تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ کی اپنی امیج خراب ہوگی تو آپ کی پوری مارکیٹ میں ویلیو ڈاؤن ہوگی, اور یہ وہ چیزیں مطلب جو پیچھے نہیں ہو سکتی, کیونکہ عزت بنانا بڑی مشکل ہے, عزت گھٹانا چند لمحوں کا کام ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو سرٹیفکیشنز کی طرف جائیں, ایسے سرٹیفکیشنز کی طرف جو انٹرنیشنل ریکگنائزڈ ہوں, اس میں کوئی پریکٹیکل چیزیں بھی ہوں, آپ اسیسمنٹس ہوں, اسائنمنٹس ہوں, ایسے سرٹیفکیشنز پہ جائیں گے تو آپ کی جو ہے نالج بڑھے گی اور اس کا اسکوپ بھی ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جیسے مثال کے طور پر ڈیفینس کی طرف نہ آئیں, آپ اور کوئی جگہ چلے جائیں, یا آپ جہاں میں بھی ہوتا ہوں کارساز کی طرف وہاں پہ نہ آئیں, تو یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی خالی نالج بڑھانے کے لیے کچھ سرٹیفکیشنز لوکل بھی کر لیں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے, مثال کے طور پر جیسے ڈائبٹیز کے بارے میں, اب اگر آپ کے پاس ایک بڑی سرٹیفکیشن بھی نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے سی وی میں لے رہے ہیں نا کہ میری ایکسپرٹیز میں کہ میں نے ڈائبٹیز کے جو پیشنٹس ہیں ان کو ایکسرسائز کرانا آتا ہے, ان کو ڈائٹ پلان دینا آتا ہے, تو آٹومیٹکلی آپ کا پلس پوائنٹ زیادہ بن جائے گا. بالکل, تو یعنی ایک بڑی اپنے پاس رکھیں اور باقی آپ لوکل سرٹیفکیشنز حاصل کرتے رہیں ساتھ ساتھ, اس سے آپ کی ویلیو بڑھتی جائے گی مارکیٹ میں. اور جتنے بھی آپ کو آج دیکھیں بڑے بڑے ٹرینرز ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ وہ مستقل پڑھتے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ ایک جگہ پہ آ کے رک گئے, بس وہیں پہ رکے ہوئے کہ بس اب سیٹ ہے. کیونکہ دیکھیں سائنس مستقل ترقی کی جا رہی ہے, جو چیزیں پہلے منع ہوتی تھیں اب وہی الاؤ کرتی ہے سائنس. جیسے ہم نے ایک شو کیا تھا سنتاً سائنس کا, کہ اولیو آئل کا پہلے سائنسدان منع کرتے تھے, لیکن اب وہی کہتے ہیں کہ اولیو آئل آپ دونوں کنڈیشن میں اسے یوز کر سکتے ہیں. بالکل. تو اچھا ٹرینر بننے کے لیے ضروری کہ پریکٹیکلی اس کے اندر آپ آئیں, تھیوریٹیکلی بھی آپ کو ہر چیز کا علم ہو. ایسے آپ کو ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس جو شخص آئے اس کے پاس جو سوال ہو آپ اس کا پورا مکمل طور پہ جواب دے سکیں. اور سب سے ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے کسی بھی جاب کے لیے, کسی بھی بزنس کے لیے, کہ آپ کا اخلاق اچھا ہو. ایگزیکٹلی. یاد رکھیں کہ
آپ کے پاس چاہے جتنے بڑے بڑے ٹائٹل ہوں، آپ کے پاس جتنی بڑی ڈگری ہو، اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے نا، آپ کا کلائنٹ آپ سے متاثر نہیں ہوگا. بالکل صحیح بات ہے. وہ یہ کہا کہ بھائی جو بھی ہے چلو اس نے جو بھی کیا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تو میں صرف ٹریننگ بالکل نہیں دے رہا. 110% اگری کرتی ہوں میں آپ کی اس بات سے. بہت ہی اچھی مجھے آپ کی یہ بات لگی. اسی کے ساتھ ساتھ ٹائم ختم ہو گیا. شائق کچھ پرابلمس کی وجہ سے آج شائق لیٹ ہو گئے تھے، بٹ اٹس اوکے. اچھا لگا آپ سے ایک بار پھر مل کے. کیا پیغام دینا چاہیں گے ویورز؟ بس یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آج کے دور میں اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو ضرور ایکسرسائز کی طرف لے کے آئیں، ورنہ آج اگر وہ ایکسرسائز کی طرف نہیں آئیں گے تو پھر کچھ عرصے کے بعد دوائیوں کی طرف ضرور آنا پڑے گا. تو ایکسرسائز کی طرف ضرور آئیں. اور اگر مجھ سے کسی کو کوئی گائیڈنس چاہیے تو میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے SQFitness11، تو آپ اس پہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بالکل. اسی کے ساتھ بہت بہت شکریہ شائق آپ کا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین بریک کا ٹائم آ گیا تو کہیں جائے گا مت. دیکھتے رہیے مسکراتے صبح ہمارے ساتھ مسکراتے ہو.